वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कुरानिल मजीद इला मक़ामिल आखिर वब्तगी सबीला मन अनाब इलैहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका वसल्लम अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका वसल्लम अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई काबिल सद एहतराम सदर महफल हजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत मंबाए रुश्द हदायत लख्त जिगर नूर नज़र पीर अब्दुल गफ़ार सब गज़नवी नैरवी रहमतुल्लाह ताला अलैह व सजादा नशीन दरबार आलिया नैरियाँ शरीफ जनाब पीर अहमद रज़ा साहब गज़नवी नैरवी दामद बरकात में कुदसिया मुशाइख़ अज़ाम उलमाए कराम सामीन व हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उसकी अताए ख़ास से गुज़श्ता 19 सालों की तरह इमसाल भी हम सारे अहबाब पीर तरीक़त रहबर रशीद जनाब पीर अब्दुल गफ़ार साहब गज़नवी नैरवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि व रदियल्लाहु ताला अन्हु की इस उर्स पाक की महफ़िल में फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए और पीर तरीक़त के चेहरे अनवर की ज़ियारत करने के लिए हाज़िर हैं। अल्लाह हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह समदीयत में कबूल व मंजूर फरमाए। मैंने 2 आया मज़कूरा का एक जुज़ तलावत किया है। कुरान पाक के पारा नंबर 6 सूरह माइदा में से या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। रब ने फरमाया ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, इत्तका अख्तियार करो और मेरी ज़ात तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो। और दूसरी जगह कुरान मजीद के पारा नंबर 21 सूरह लुक़मान में फरमाया वब्तगी सबीला मन अनाब इलैहि, उसका रास्ता अख्तियार का जिसने मेरी तरफ रुजू किया है। 2 बातें हैं। जिस मुर्शिद ग्रामी के उर्स पाक की महफ़िल में हम हाज़िर हुए हैं, आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि व रदियल्लाहु अन्हु ने सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम की खिदमत करते हुए गुजारी और इसी जगह बैठकर अपनी सारी ज़िंदगी मुस्तफ़ा करीम के दीन की अबियारी के लिए वक़फ़ कर दी। और फिर हर किसी का अपना अपने एक अंदाज़ होता है, वो अपने जानशीनों के लिए अपने पिछलों के लिए कोई ना कोई चीज़ बना के छोड़ जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाए मुर्शिद ग्रामी की उस सीरत पर कि आपने सारी ज़िंदगी यहाँ भी दीन की खिदमत करके गुजारी और जाते वक्त सेंसा कठार के मकाम पर वो जगह जहाँ एक जंगल हुआ करता था और दिन को भी लोग वहाँ जाने से डरते थे, वहाँ एक अल्लाह का अजीम शान घर तामीर किया, फिर एक मदरसा और यूनिवर्सिटी तामीर की और आज वहाँ बाज़ार आबाद है, 4 चांद लगे हुए हैं। आपने अपने जाने के बाद अपने लख्ते जिगर नूर नज़र को जो चीज़ सौंपी वो यही थी कि मेरे नूर नज़र, ना तो मैंने कुछ दुनिया में कुछ बनाया है और ना तेरी ये ड्यूटी है। आपने अपने वालिद ग्रामी के उस मिशन की इस तरह तकमील की कि हर आने वाली साथ उसमें इस्तकामत और वुस्तें होती रही हैं। आज वहाँ से दीन हक़ की शमें रोशन हो रही हैं।
ہم اللہ والوں کے پاس کس لیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ان کے پاس جانے سے اللہ ملتا ہے. اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ کے ولی کا جو اصل مقام اور منصب ہے وہ کیا ہے؟ رب نے فرمایا میری ذات تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اور پھر فرمایا خود ہی پردہ اٹھا کے فرمایا وسیلہ کون سا ہے؟ وہ ان کا وسیلہ جنہوں نے میری طرف رجوع کیا ہے, ان کی سیرت کو اپناؤ, جنہوں نے میرا قرب حاصل کیا اور میرے ولی بن گئے. اور پھر میں نے انہیں مقام یہ عطا فرمایا کہ جب ان کی دہلیز پہ جھک جاؤ گے تو وہ جو تیرے لیے مجھ سے مانگیں گے وہ سالانی لاؤتے ینہ, وہ مانگیں گے بعد میں جب دل میں خیال کریں گے میں رب انہیں عطا فرما دوں گا. یہ ان کا مقام اور منصب ہوتا ہے. اصل کام ان کا یہ ہے کہ ہمارے کٹے ہوئے تعلق کو اپنے رب سے واپس جوڑنے کے لیے آتے ہیں. یہ سخی ہوتے ہیں, ہم دولی پھیلاتے ہیں اور دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں تو ہمیں خالی نہیں واپس لوٹاتے ہیں. لیکن اصل کام یہ ہے کہ ہمارے کٹا ہوا جو تعلق رب سے ہے اس کو واپس جوڑتے ہیں. اور پیر طریقت رہبر شیخ پیر عبدالغفار صاحب غزنوی, آپ کے والد گرامی, آپ کے تایا جان, آپ کے پورے خاندان اور آپ کے لخت جگر نے اسی مشن کی تکمیل کی ہے اور آج وہ ہمارے سامنے آیا ہے. تو آتے ہم کیوں ہیں؟ مختلف شہروں سے آپ لوگ آئے ہیں, کسی نے 1 گھنٹے کا, کسی نے 2 گھنٹے کا, کسی نے 3, 4, 5 گھنٹے کا سفر کیا ہوگا. اور جو آنے کا مقصد ہے جس لیے آئے ہیں اس پہ ریوارڈ کیا ملتا ہے؟ سنیے, جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے, جتنے ہم سارے لوگ نکلے ہیں, تو اللہ رب العزت ایک فرشتے کو راستے میں بٹھا دیتا ہے انسانی عالم میں. وہ فرشتہ پوچھتا ہے بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ تو وہ آنے والا کہتا ہے کہ میں اپنے مرشد کریم کے پاس, اپنے ایک ولی کامل کے عرس پاک کی محفل میں اور ان کے لخت جگر کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو وہ فرشتہ پوچھتا ہے رب کے حکم سے تیرا اس کے ساتھ کوئی لین دین ہے, کوئی معاملہ ہے, کوئی تعلق ہے؟ وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں. پھر کیوں جا رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے لیے. تو وہ فرشتہ کہتا ہے پھر تم اگر اللہ کے لیے جا رہا ہے تو سن, مجھے بھی اللہ نے بھیجا ہے, تو چل رہا ہے, رب نے تیرے پیچھے 70,000 فرشتوں کی جماعت کھڑی کر دی ہے. وہ 70,000 فرشتے تیرے پیچھے پیچھے چل رہے, تیری بخشش مغفرت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. تو ہم یہ 70,000 فرشتے جہاں سے ہم چلے تھے, ہمارے پیچھے ہر بندے کے پیچھے چلے تھے. یہ ریوارڈ اگر ہم 100 سال میں, 200 سال, 300 سال زندگی میں پانا چاہے تو پا سکتے ہیں؟ نہیں. تو ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا کٹا ہوا تعلق اپنے رب سے جوڑ دیتے ہیں, اور جب جوڑ دیتے ہیں سب کچھ ملتا ہے. اور میرے رب نے قرآن میں فرمایا جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پھر میرے محبوب کی دہلیز پہ آ جاؤ, اور میرے محبوب کی دہلیز پہ آ جاؤ گا, میں رب تم پہ اپنی رحمتوں سے تمہیں بخش دوں گا, تمہارے سارے معاملے حل کر دوں گا. لیکن محبوب کی دہلیز پہ کس طرح جانا ہے؟ در مرشد تو تیرا در ملدا, تیرے در تو رب دا گھر ملدا, میں تاہی مرشد کامل دی چوکھٹ تو جا کے چوم لینا. محبوب کی دہلیز تک پہنچنے کے لیے رب کے محبوبوں کا وسیلہ ضروری ہے, اور وہ وسیلہ جسے رب کائنات نے ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا. پھر فرمایا ان کی سیرت کو اپناؤ جنہوں نے میری طرف رجوع کیا ہوا ہے. اب ایک حدیث قدسی آپ کی خدمت میں حاضر کر کے پیش کر کے اپنا پیغام آپ تک کنوے کر کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. سنیے, ان سے جو ہم محبت کرتے ہیں اس کو ہمیں اور کیا ریوارڈ ملتا ہے. حدیث قدسی میرے رب نے فرمایا کہ جو بندہ میرے محبوبوں اور مطلوبوں سے 4 وجہ سے تعلق قائم کرتا ہے, رب کہتا ہے میرے لیے, میرے ان محبوبوں مطلوبوں میرے ولیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, میرے لیے ان کی محفل میں چل کے جاتا ہے. نمبر 3, میرے لیے ان کے چہروں کی زیارت کرتا ہے. نمبر 4, میرے لیے ان کی خدمت کرتا ہے. رب کہتا ہے میں رب پر اس بندے کے ساتھ محبت کرنا واجب ہو گیا ہے. جو ان محبوبوں سے اللہ کی رضا کے لیے یہ 4 کام کرے, رب کہتا ہے مجھ پر واجب ہو گیا ہے کہ میں اس سے بندے سے محبت کرنے لگوں. تو جس سے اللہ محبت کرنا چاہے گا پھر اس کی مقدر نہیں سمجھ جائیں گے. لیکن یہ ملتا سب کچھ تب ہے جب اندر نیت کے اندر اخلاص ہو. اخلاص کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے. اور ان کی دہلیز پر جھکنے سے صرف کام نہیں بنتا ہے, ان کی سیرت کو اپنا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس کے راستے پر چل جس نے میری طرف رجوع کیا ہے. اللہ والے جب اللہ کی طرف رجوع کرتے تو پھر ساری زندگی اس کی رضا کے لیے گزارتے ہیں. اور جب اس کی رضا کے لیے گزارتے ہیں, جو ان کی دہلیز پر جھک کر ان کی غلامی کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال کر ان کے در کا سگ ہو جاتا ہے, رب کائنات اس کا بیڑا بھی پار کر دیتا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جو رب نے فرمائی ہیں. آخری میرا پیغام سن لیجئے. عرض کیا مولا, جس طرح کہ ہمارے پیر طریقت مرشد کریم بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے دادا جان پیر ثانی اللہ ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ, ان کے نانا جان پیر غلام محی الدین صاحب غزنوی, شاید ہم میں سے اکثر لاگو نے انہوں کو دیکھا نہ ہوگا,
اکثر لوگ ایسے جنہوں نے نہ دیکھا ہوگا، یا ان کی زیارت نہ کی ہوگی، یا ان کے محفل میں چل کے نہ گئے ہوں گے، یا ان کی کوئی خدمت نہ کی ہوگی. یہ خدمت دنیا کے لیے نہیں. پیر عبدالغفار غزنوی صاحب نے یہاں اپنے لخت جگر کے لیے کوئی مکان نہیں بنایا، کوئی فیکٹری نہیں لگائی. وہی ایک چھوٹا سا گھر جہاں آپ نے ساری زندگی گزاری، آپ کے لخت جگر بھی وہی، اسی گھر میں زندگی گزار. خدمت کیا ہے؟ جو کچھ ہم پیش کرتے ہیں اس یونیورسٹی کے لیے، اس اللہ کے گھر کے لیے جہاں سے دین حق کی شمع روشن ہو رہی ہیں، اور صبح قیامت تک وہ شمع روشن ہوتی رہے گی. یہ خدمت عرض کیا. مولا اگر کوئی بندہ تیرے اس محبوب ولی کے ساتھ محبت کرتا ہے لیکن اس کا زمانہ نہ پا سکا، اس کی محفل میں چل کے نہ جا سکا، اس کے چہرے کی زیارت نہ کر سکا، اس کی خدمت نہ کر سکا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا سنو سنو، جو کسی سے محبت کرے گا اس کا عشر اسی کے ساتھ کیا جائے گا. سنو لوگو، اگر تم پیر عبدالغفار صاحب غزنوی سے محبت کرتے ہو، ان کے والد گرامی سے محبت کرتے ہو، ان کے تیا جان سے محبت کرتے ہو، اس خاندان کے خانوادوں سے محبت کرتے ہو، وقت نہ پا سکے، زمانہ نہ پا سکے، خدمت نہ کر سکے، زیارت نہ کر سکے، فقط محبت کرنے کی وجہ سے بھی رب کائنات تمہیں اٹھائے گا اور انہی کے ساتھ تمہارا حشر کر دے گا. آخری پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم آتے ہیں کس لیے آتے ہیں؟ عرس کی محفل میں آئے ہیں، بہت کچھ خالی جولیے لوٹ کے جائیں گے، لیکن جو سب سے بڑا ریوارڈ لے کر جا رہے ہیں، ذرا غور کیجئے. سنیے کیا ملتا ہے. آج کے دور میں حج کرنا بڑا مشکل ہے، پیسے ہی نہیں بنتے ہیں. اگر پیسے بن جائے تو وقت اجازت نہیں دیتا، صحت اجازت نہیں دیتی ہے، گھر کے معاملات ہوتے ہیں. ایک حج تو زندگی میں کرنا یہ فرض ہے، اور اگر کوئی نہ کرے، میرے نبی نے فرمایا یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بار بار طلب ہوتی ہے کہ حج کے لیے جاؤں، ارے میں نے طیبان کی حاضری دوں، لیکن بندہ جا نہیں سکتا ہے، مشکلات ہیں. سنو، نہیں جا سکتے ہو، آ جائے ہو 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹوں کے لیے تو کتنا لے کے جاؤ. سنو سلطان فی سلطان پاؤ نے فرمایا اے تن میرا چشمہ ہووے، اے تن میرا چشمہ ہووے، میں مرشد ویک نہ رجا ہوں، لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک میں کجا ہوں، اتنا ڈٹھیا میں نے صبر نہ آوے، میں کتے اور کتے وال بجا ہوں. آپ سب کو عمل کرنے کے لیے جناب پیر طریقت جناب پیر اکبر رضا صاحب غزنوی، آپ کی نظر سلطان فی نے فرمایا مرشد دا دیدار بہو، مرشد دا دیدار بہو، مرشد دا دیدار بہو، میں نے لاکھ کروڑا حجا ہوں. حضرات گرامی، محترم مکرم حافظ حمزہ صاحب کی